अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान बाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं मौजूद हूं हडाली में खुशवंत सिंह की लाइब्रेरी में। तो उनके दोस्त मोहम्मद अली असद मेरे साथ मौजूद हैं। आपको खुशवंत सिंह की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी डीपली डिटेल्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, खुशवंत सिंह से आपका कैसे रब्ता हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशवंत सिंह बड़े सगीर की वो शोहरा-ए-आफाक शख्सियत हैं, सहाफ़ी हैं, जिनका बदल कोई नहीं हो सकता। खुशवंत सिंह को अपनी जाए पैदाइश से बहुत इसकी हद तक मोहब्बत है। हडाली चूँकि खुशवंत सिंह की जाए पैदाइश है और वो 1915 में हडाली में पैदा हुए और उन्होंने इब्तिदाई तालीम यहाँ हासिल की और उसके बाद वो दिल्ली चले गए। उनके वालिद साहब सरसों बसिंह कंट्रैक्टर थे ब्रिटिश आर्मी के और उन्होंने वहाँ कारोबार उनका था, ठेकेदारी का। उन्होंने उनको बुला लिया, वो उनके पास चले गए। उन्होंने वहाँ बाकायदा स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ तालीम हासिल की। वो खुशवंत सिंह बचपन की यादें उनके ज़हन में थी, तो मरते दम तक उनके साथ वो यादें वाबस्ता रही, वो चुनती। मेरा चूँकि खुशवंत सिंह से रब्ता नहीं था, 1986 में एक बार खुशवंत सिंह हडाली आए थे। उन्होंने हडाली का मुख्तसर दौरा किया और वो चले गए। उस दौरे की यादें उनके ज़हन में थी। तो उस वक्त चूँकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, उनसे मुलाकात ना हो सकी, न मैं जानता था खुशवंत सिंह। क्योंकि मेरा अदब से वास्ते ताल्लुक़ है, लिखना पढ़ना शौक़ है, तो मैंने खुशवंत सिंह का एक नावल था ट्रेन टू पाकिस्तान, उसको पढ़ा। उर्दू में तर्जुमा हो के वो आया तो उसको मैंने पढ़ा। तो उसके जो फ्लैग था उस पर लिखा हुआ था खुशवंत सिंह हडाली का रहने वाला। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी शख्सियत और हमारे गाँव की रहने वाली है, तो एक इश्तियाक हुआ, मोहब्बत हुई कि उनसे रब्ता किया जाए। तो उस हवाले से मैंने खुशवंत सिंह को ख़त लिखा। मेरा खुशवंत सिंह से कोई रब्ता नहीं था, कोई पता नहीं था, सिर्फ यही कि वो मारूफ आदमी। मैंने ख़त लिख दिया खुशवंत सिंह, नई दिल्ली, भारत। उसमें तफसील लिखी थी, मैं भी अदब से मेरा भी ताल्लुक़ आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसा मारूफ शोहरा-ए-आफाक सहाफ़ी जो है उसका ताल्लुक़ हडाली से है। तो मैं आपसे मैंने ख़त पोस्ट कर दिया। वो ख़त तो उसको वल्लाह आलम कब मिला, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद मुझे उस ख़त का जवाब आया। अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ख़त, मैंने उर्दू में लिखा, उसने अंग्रेज़ी में ख़त लिखा। उस ख़त में उसने लिखा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझसे रब्ता किया। हडाली मेरी जाए पैदाइश है और मेरे लिए हडाली ऐसा मुक़द्दस है जैसा आपके लिए मक्का या मदीना। माशाअल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरूं तो मेरी जो राख है वो हडाली में दफन हो। तो आप मेरी तरफ से पूरे आलियान शहर को सलाम भी कीजिएगा और उनको मेरी मोहब्बत पहुँचा दीजिए और मुझसे रब्ता रखिए। उसके बाद मेरी उनसे ख़त किताबत होती गई। 3-4 महीने के बाद कभी मैं ख़त लिख देता, उनको वो जवाब देते। उसमें उनका मुकम्मल एड्रेस भी था, आ गया। तो ख़तों में उन्होंने बहुत बातें लिखते रहे कि जी मेरा गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस हवाले से उनसे मेरा रब्ता रहा। उन्होंने बताया मैं 1986 में हडाली गया था, उसके बाद में हडाली नहीं आया। इसी तरह चलते रहे, हमारा रब्ता रहा। ये 86 के बाद की बात है, क्योंकि वो 86 में हडाली आए। तो ये 90 की दहाई में मेरे उससे तो एक बार मुझे भारत जाने का इत्तेफाक हुआ सन 2000 के बाद। मुझे चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस में पंजाबी कॉन्फ्रेंस की वहाँ जाना था, वहाँ चला गया। वहाँ जब गए तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न यहाँ से फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ आए हैं भारत में तो खुशवंत सिंह से मिला जाए। मैंने वो जो साथी थे जो इंतज़ामिया थे उनसे कहा कि क्या यहाँ खुशवंत सिंह आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं आएंगे, वो बड़े राइटर है, वो तो
ان سے ملنے کے لیے تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے، آپ کا ویزا بھی چندی گڑھ سے آگے جانے کا نہیں، آپ دہلی بھی نہیں جا سکتے، تو یہاں تو ان سے ملاقات، میں نے کہا چلو ملاقات نہیں ہو سکتی تو ان سے فون پہ رابطہ کر تو ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، انہوں نے نمبر دیا، اس سے ملایا، اس وقت PTCL کے موبائل وغیرہ نہیں تھے، وہ PTCL کو انہوں نے نمبر ملایا، خوشونت سنگھ لائن پہ آیا تو آپریٹر نے اسے کہا جی کہ خوشونت سنگھ جی ہڈالی سے پاکستان سے ہمارے پاس ایک مہمان ہیں محمد علی اسد صاحب، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو خوشونت سنگھ نے کہا جی ان سے بات کرنا، میں چونکہ مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں نے جب ہینڈ سیٹ دی تو میں نے فوراً کہا سردار خوشونت سنگھ جی السلام علیکم، وہ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، تو میں نے کہا جی کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کہا آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو بات کر دوں، وہ آگے سے میں اس سے اردو میں بات کر رہا تھا، انگریزی سے میں نابلد ہوں، تو اس نے پنجابی میں کہا وہ بھٹی تو کتنے آ گئے، اس سے پہلے بائی فیس میری اس سے ملاقات نہیں تھی، میں نے اس کی تصویر میں نے تو دیکھا ہوا تھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ کہتے وہ بھٹی تو کتنے آ گئے، میں نے کہا جی کہ میں تو یہاں آیا ہوں اس سلسلے میں آیا ہوں تو میری خواہش میں نے بات شروع کی، میرے 1 منٹ 2 منٹ لگ گئے بات کرتے ہوئے بھی اس کو کہ میں اس سلسلے میں کیسے آؤں اور آپ سے کیا اشتہار کا ملنے، میں نے جب خاموش ہوا تو کہا جی کہ شاید ابھی بات کریں گے، تو میں نے کہا جی ہیلو، وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، انہوں نے ہینڈ سیٹ بھی رکھ دیا، واللہ فون بھی بند کر دیا، مجھے بہت غصہ آیا کہ پہلے کہتے ہو بھٹی تو کتنے آ گیا، اور خط میں لکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے ڈالی سے اپنی جنم بھومی سے بہت عشق ہے، اور ابھی اس نے میرے ساتھ فون پہ بھی بات نہیں کی، یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوگی، یہ ویسے تو کہتے تیرے خوشونت سنگھ دوست ہے اور ابھی وہ تیرے ساتھ فون پہ بات بھی نہیں کرتا، یہاں آ کے میں سارا دن پریشان رہا، شام کو جہاں ہلچل مچ گئی جس ہوٹل میں ہم رہائش پذیر تھے، کیا ہے جی انہوں نے کہا جی کہ یہاں خوشونت سنگھ کے گاؤں سے ان کا کوئی وطنی آیا ہوا ہے اور وہ خوشونت سنگھ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خوشونت سنگھ جب آیا میرے سامنے ہوا تو میں نے تو اس کو پہچان لیا، اس نے مجھے نہ پہچانا، اس نے میری طرف میں ایسے انگلی کی، اور تو بھٹی، کیونکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے، وہ اس وقت ان کی تقریباً 80 سال سے اوپر عمر تھی اور ہم تقریباً 40 کے تھے، تو ان کے بیٹے کی ابھی ہم ان کا بیٹا بھی ہم مجھ سے تو بڑا ہے، تو وہ کہتے ہو بھٹی کیوں ہے، اس نے ایسی انگلی کی اور میرے سامنے میری گاڑی وغیرہ بھی تھی، میں نے کہا جی میں، اس نے ایسے ہی نا وہ مجھے جکڑ لیا، ادھر منہ رکھ دیا، وہ چومنے لگا، ملا، اور ملنے کے بعد تقریباً تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب پیچھے ہٹا تو اس نے کہا تو نے سمجھا ہوگا کہ خوشونت سنگھ نے میرے ساتھ بات نہیں کی، محسوس کیا ہوگا، بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھ سے یہ بات ہو نہیں سکی کہ میرے وطن کا آدمی اور میں اس سے وہ میرے ساتھ فون پہ بات کرے، میں اسے کیوں نہ ملنے جاؤں، میں شملہ میں تھا اور میں وہاں سے ابھی سیدھے یہاں آیا ہوں، میں نے کہا جی میں آپ سے ملوں، تو اس وقت ان سے باتیں ہوتی رہی، گپ شپ لگاتا رہا، رابطہ ہوا، پھر اس کے بعد خط و کتابت ختم ہو گئی، اس نے نمبر دیا، فون کا نمبر دیا، موبائل کو موبائل تقریباً نئے آئے گئے تو موبائل کا نمبر دیا، موبائل لیا، پھر اس کے بعد ہمارا رابطہ رہا، اور اس نے گھر والوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ میں مار جاؤں تو میری رات جو ہے نا وہ ہڈالی میں دفن، تو خوشونت سنگھ کی کچھ خصوصیات تھیں، وہ کہ وہ بے باک صاحب تھا، بے ڈر تھا اور لکھنے والا تھا، اس سے ہزاروں لوگوں کے اختلاف ہیں، خاص کر مسلمان کمیونٹی کے، تو اس نے مسلمانوں کے خلاف بھی لکھا، بہت لکھا، تو ایک چیز اس میں تھی، وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا جو زوال کا سبب ہے نا
ان کا ہے اپنے نبی سے دوری کا تعلق. مسلمان جتنے بھی ہیں نا ابھی خوار ہو رہے ہیں، ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے. وہ اسلام کو پسند کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا شخصیت کے لحاظ سے. تو ایک یہ اس کی، اور دوسری اس کی یہ خوبی تھی کہ جب 1971 میں ہمارے قیدی ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا سانحہ سقوط ڈھاکہ کے وقت، جو پاکستان کا 90,000 قیدی ہوا تھا، اس کے رہا کروانے میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا. کیوں کہ اس کو پتہ چلا کہ یہاں ہڈالی کے کچھ لوگ ہیں، جس میں بریگیڈیئر رشید اس وقت میجر تھے، ہمارے میجر تھے امتیاز، اور تقریباً ہمارے اپنے گاؤں کے، ہمارے ہڈالی کے تقریباً 90 کے قریب قیدی تھے. اور ان میں سے چند لوگوں کو وہ ملا اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم ہڈالی کے ہیں. اس نے کہا جی بالکل آپ ہڈالی کے ہیں، میں جانتا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کی جائے. اس وقت اندرا گاندھی تھی، اندرا گاندھی اس سے خائف رہتی تھی، تو وہ اندرا گاندھی کو بھی پلے نہیں باندھتا تھا، بڑا بے باک تھا. اس نے اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور اس نے کہا جی کہ میرے گاؤں کے کتنے لوگ ہیں یہاں قید، اور میں ان کو یہاں قید نہیں دے ان کو گھر بھیجنا چاہتا ہوں. اور پھر اس نے وہ کوشش کی جو سفارتی سطح پہ پاکستان میں رابطہ کیا لوگوں سے، اور 1971 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس کی اس نے کوریج بھی کی. ہاں اس نے کوریج کی، اس میں اس کا کردار تھا، اس وجہ سے بھی مجھے وہ اچھا لگتا تھا. اور ایک اس کی خوبی یہ تھی کہ جب سلمان رشدی نے ایک مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی، تو اس کتاب کو بین کروانے میں پاکستان میں تو شاید وہ بین اس وقت نہ ہوئی، لیکن جب وہ چھپی، وہ سلمان رشدی نے جب وہ کتاب کو مسودہ لکھ لیا تو اس نے کہا جی کہ اس کتاب پہ میں تاثرات دیباچہ خوشونت سنگھ سے لکھواؤں گا. تو خوشونت سنگھ کے پاس وہ دیباچہ لے گیا اور اس نے کہا جی یہ کتاب میں نے لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ سلمان رشدی تو مسلمان ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب مت چھپوانا، اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں. تو میں اس پہ دیباچہ نہیں لکھوں گا، میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا، میں اس کے خلاف ہوں. تو سلمان رشدی نے کہا جی نہیں میں چھپواؤں گا. پھر اس نے وہ کتاب برطانیہ سے چھپوائی. یہ خوشونت سنگھ نے ہندوستان میں اس کتاب پہ پابندی لگوا دی کہ یہ ہندوستان میں نہیں چھپ سکتی، کیونکہ جو سب سے بڑا ادارہ تھا پینگوئن وہ تھا ان کے پبلشر. تو خوشونت سنگھ نے اس پہ پابندی لگوا. جب وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آئی، شاید پاکستان میں بھی چلی لیکن بھارت میں نہیں چلی. بھارت میں اس نے اس کتاب پہ پابندی لگوا دی. اور اس وقت اس نے وہ جو ہیرالڈ وغیرہ اور ان اخباروں میں اس نے کچھ کالم تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں لکھے. اور ایک اس کی یہ بھی خوبی تھی کہ وہ بڑی شخصیت تھی. وہ اس کے والد کو آدھی دلی کا مالک کہتے تھے کہ یہ آدھی دلی کو، کیونکہ نیو دلی جو بنی ہے وہ اس کا ساری کنسٹرکشن تھی کہ باپ اور دادا نے کی. اور اس وجہ سے وہ جو تھا نا یہ کرتا تھا، اس کے تعلقات اس کی شادی میں، یہ آپ کے لیے کسی کو پتہ نہ ہو تو آن دی ریکارڈ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خوشونت سنگھ کی شادی میں قائد اعظم بنفس نفیس شامل تھے. قائد اعظم سے ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد خوشونت سنگھ پاکستان آئے اور لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج بنے. لیکن خوشونت سنگھ نے کہا میں تو وکالت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وکالت کا پیشہ اس نے چھوڑ دیا. تو ایسے وہ پیشے سے وکیل تھے. تو اسی طرح اس کی جو ابھی اس کے گھر میں جاتے تو وہاں اس کے گھر کے سارے پردوں پہ لکھا ہوا تھا السلام علیکم. اور لکھتا وہ انگریزی میں تھا، پنجابیوں کو بھی برا بھلا کہتا تھا، لیکن گھر میں وہ اپنے جو بے تکلف دوست تھے ان سے میرے ساتھ جب بھی اس نے بات کی پنجابی میں کی، کبھی اردو میں بات نہیں کی. ابھی اس کے بعد اس کی بیٹی اور بیٹا کبھی رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ پنجابی میں بات کرتے، اردو میں بات نہیں کرتے.
ایک اس کی یہ خاصیت، اور ایک اور بات کہ برے صغیر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی مفکر نہیں ہے. ہم نے تو اس کو صرف شاعر بنا دیا کہ قومی شاعر ہے، اس کی فکر ہے، وہ مفکر تھا. تو برے صغیر میں شکوہ جواب شکوہ کا سب سے پہلا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ خوشونت سنگھ نے کیا. ابھی اس میں یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ شعر تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پھر آگے سے جواب آتا ہے، جواب شکوہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. ابھی اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے خوشونت سنگھ، تو اس وجہ سے وہ مجھے بہت پسند تھا اور میرا مرتے دم تک اس سے رابطہ رہا. تو ایک بار میں نے ان سے یہ فون پہ بات کی تھی کہ خوشونت سنگھ جی آپ جب بھی میرے ساتھ بات کرتے پنجابی میں کرتے ہیں تو مجھے بہت لوگ، کیونکہ میں خود پنجابی کا زیادہ ہوں رسی ہے، تو وہ کہتے ہیں بٹی جیڑا مزہ اپنے لوگوں نال اپنی زبان گل کرن دا وہ دوسرا جی کہ آپ ہڈالی کیوں نہیں آتے. آپ اتنا ہڈالی کہتے ہیں جی کہ ہڈالی میری جنم بھومی ہے، آپ ہڈالی کا نام لیتے ہیں، لیکن آپ ہڈالی کیوں نہیں آتے. اس نے کہا میں ہڈالی نہ آتا ہوں نہ آؤں گا. ایک بار میں گیا ہوں 86 میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد میں ہڈالی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت میرا گھر موجود تھا. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا گھر کھنڈر بن چکا ہے، ابھی میں نے ہڈالی آ کے کیا کرنا. میں ہڈالی میں مرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں کہتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں وہ بچپن والا وہ کچھ خواب ہوتے، کچھ شکلیں آ جاتی ہیں اپنی. تو میں مرتے ہوئے ہڈالی کی وہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو میں چھوڑ کے آیا. ابھی میں ہڈالی جاؤں گا، وہ جس گھر میں میں رہوں وہ گھر نہیں ہوگا، وہ گلی نہیں ہوگی، وہ سڑکیں ابھی بن چکی ہوں گی، ابھی بجلی ہوگی، اس وقت بجلی نہیں تھی، اس میں وہ ٹبے تھے، ابھی وہ ٹبے نہیں، ریتلے علاقہ نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں وہ سڑک نہیں، وہ ریل نہیں رہی. تو ابھی میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں مروں تو میری آنکھوں میں وہ پرانی ہڈالی. اس وجہ سے میں ابھی ہڈالی میں نہیں آؤں گا کہ میں مرتے ہوں. ابھی میں جاؤں گا میرا نہ وہ کوئی ہم جولی ہوگا کھیلنے والا ساتھ جو میرے ہم عمر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مر کھپ گئے سارے جو بڑے تھے، تو ابھی میں کیسے آؤں ہڈالی؟ میں مرتے ہوئے ہڈالی کو اب جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی تو اس دن ہم بارات لے کے گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں میرے دوست ہیں فیاض حسین، انہوں نے مجھے لاہور سے فون کیا کہ بٹی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا یار میرے بیٹے کی شادی اور ہم شادی میں تو بارات لے کے آئے ہوئے ہیں. میں نے سمجھے شاید وہ مجھے مبارک دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے او بٹی تیرا تو خوشونت سنگھ مر گیا. تو جب میں نے یہ سنا تو خوشی تھی، اور دوست بھی تھا، تو اس کے دوست کے مرنے کا وقت کو گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈالی میں اس کا تعزیتی ریفرنس تھا. اس میں شہر کے لوگ شامل تھے، اسکول کا عملہ تھا، اسٹاف تھا. پھر 3 اپریل کو ہم نے اس کی باقاعدہ وفات پر تعزیتی ریفرنس رکھا. جس وہ لٹریری آدمی تھا، میں نے کہا یار نا چلو اس نے اگر ہڈالی کے نام کو زندہ رکھا ہے نا تو وطن کے ناطے ہونے سے، مذہب سے ہٹ کے، دوسری قوم و ملت سے ہٹ کے، تمام تعصبات سے ہٹ کے، تو صرف اپنے وطن کے حوالے سے، اپنی خمیر کے سے محبت کے حوالے سے اگر وہ ہڈالی کو یاد رکھتا ہے تو اس کے نام کو میں بھی یاد رکھوں. کیونکہ میرا نام ان کے نام کے ساتھ منسوب تھا، تو میں نے اپنی ذاتی لائبریری کو خوشونت سنگھ لائبریری میں تبدیل کر دیا. اور یہ ابھی بس وہ ہے نہیں، ہم ہیں اور ہم بیٹھے ہیں اس کی یاد کو لیے بس. تو وہ راکھ کے ساتھ ایک تختی آئی تھی، سنگ مرمر نام خوشونت سنگھ ہال کر دیا جائے. تو اس نے ہم اس کو تختی کو ہم نے اس ہال کے ساتھ لگا دیا. اس کی جو راکھ تھی اس کو اس رسالے میں شامل کر دیے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو دفن کرتے تو کہتے تو یہاں ابھی تو سکھ نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، کوئی اور مذہب ہے نہیں، تو سارے کہتے یار یہ سکھوں کی جو ہے نا راکھ کو یہ دفن کر رہے ہیں، یہ کوئی اور ایشو بنا لیں. اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس راکھ کو اس تختی میں لگا دیا. اور وہ ابھی تختی لگی ہوئی ہے ہائی اسکول میں، وہ لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہے خوشونت سنگھ کے حوالے سے مختصر. آپ کی اس لیب میں جو خوشونت سنگھ کے وہ جو چاقو، جو سکھوں کا چاقو ہوتا ہے اور جو چیزیں ہیں ان کی، وہ انہوں نے آپ کو کب دیا؟ یہ اس نے جب میں گیا تو اس نے مجھے وہ کرپان اور چھوٹی کرپان وہ جو سکھوں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود استعمال نہیں کرتا تھا، وہ
پگڑی بھی کم باندھتا تھا، ٹوپی پہنتا تھا یا کوئی نہ کوئی، لیکن وہ اس نے اپنا نشانی سمجھ کے نا ایک وہ ان کا نشان ہوتا ہے وہ دیا، اور اس کے انہوں نے کتابیں انڈین ہائی کمیشن کے ذریعے کتابیں بھجوائیں بہت زیادہ، وہ جو آپ نے دیکھی ہیں کچھ پڑھی ہیں، کچھ 2016 میں جب سیلاب آیا تو زیادہ تر چیزیں بہہ گئیں وہ، اور اس کے جو خطوط تھے وہ جب آتے رہے تو وہ میں نے ان کو محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد اس کی جو کپڑے جس کپڑے میں راکھ آئی تھی وہ کپڑا بھی میرے پاس محفوظ پڑا ہے۔ یہ چند چیزیں اس کی بطور نشانی میرے پاس ہیں۔ جب ان کا بیٹا اور بیٹی جب ان کی راکھ لے کر ادھر ہڈالی آئے اور وہ آبائی گھر میں گئے، ان کی نشانی دیکھی، تو آپ نے ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ وہ اس پراپرٹی کو خرید کے دوبارہ ان کی یاد میں کوئی چیز بنا دی جائے، کوئی میوزیم بنا دیا جائے، کوئی لائبریری بنا دی جائے، جس سے ہڈالی کا بھی ایک نام اور روشن ہو جاتا اور ان کی جو ہے ایک یادگاہ بھی بن جاتی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، تو خوشونت سنگھ کو تو بھارت میں کہتے تھے یہ پاکستان کا جاسوس ہے، اس پہ الزام ہے خوشونت سنگھ کہ یہ پاکستان کی وکالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا تو خوشونت سنگھ کا اس کے لاہور میں گھر تھا، اس کے لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ پڑھا، پاکستان تو اس کا گھر تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ جب وہ اس کی وفات کے بعد، اس کی وفات سے پہلے کیونکہ اس کو بھی دلچسپی اتنی نہیں تھی اور ہم لوگوں کو بھی نہیں تھی اس کے گھر کے حوالے سے، تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کے گھر پہ تختی لگوائی گئی حکومت پاکستان، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں اور میرے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں، نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں اس کو خرید سکوں۔ اگر حکومت سرپرستی کرے تو یہاں خوشونت سنگھ کے نام پہ لائبریری بنا دی جائے، تو وہ کسی نے کوئی توجہ نہیں، تو اس کی جو وہاں مقیم تھے انہوں نے وہ گھر بیچ دیا، وہ چلے گئے، پھر اس میں کچھ حصے بک گئے، ابھی تھوڑی سی کچھ 4 5 6 مرلے جگہ پڑی ہے، وہ اس میں بھی وہ کچرا وغیرہ پڑا اور ڈھیر پڑا ہے، ایسے ہی کھنڈر بنا ہوا پڑا ہے۔ لیکن یہاں بھی میرے پاس آتے ہیں بعض دفعہ حکومتی یا کوئی بڑے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ آپ جی یہاں ہڈالی میں سکول میں جی گراؤنڈ بنائے، وہاں ہم نے کمرہ بنایا، یہاں سکول میں لائبریری بناتے ہیں، خوشونت سنگھ لائبریری بناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی وہ میرا دوست ہے، میں نے ذاتی طور پہ بنائی، اگر حکومت بناتی ہے تو بے شک بنائے، مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں بناتی تو مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنا اثاثہ گورنمنٹ کے حوالے کر دوں اور پھر بیٹھ دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے نا لائبریریاں اور ان کے جو حال ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو کبھی نہیں یہ آئیڈیا دیا کہ وہ یہاں پہ پرچیز کر کے تو اس کو وقف کر دیں، لائبریری بنا دیں؟ ان کو بات کی تھی، لیکن ان میں یہ تھا کہ وہ لاہور لٹریری فیسٹیول میں بھی آئے تھے اور یہاں اسلام آباد لٹریری فیسٹیول میں بھی آئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اس میں یہاں ہمارے لوگوں نے کوئی ہماری حکومتی ابھی وہ تو خود پراپرٹی وہاں سے نہیں خرید سکتے، نہ ڈائریکٹ پیسہ دے سکتے، وہ کس کو دیں؟ مجھے تو نہیں دے سکتے نا، نہ میں لیتا ہوں ذاتی طور پہ، اگر میں وہ آئے تھے تو انہوں نے کسی نے یہاں شوشے چھوڑ دیا، تو انڈیا کی سکھ آئے نہیں کہ وہ دلی 10 لاکھ روپیہ لائبریری واسطے دے گئے، کہ وہ ایک کھا گیا، میں کہا یار کچھ تو دے جاتا ہوں، کم از کم میں موٹر سائیکل تو خرید لیتا ہوں، لیکن یہ ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں لیکن کرتے عملی طور پہ نہیں کرتے۔ ہماری طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ہماری طرف سے ان کو رسپانس وہ نہیں ملا، اس کے عاشق تو بہت زیادہ ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے جی وہ خوشونت سنگھ، وہ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے حوالے سے کام کرنا پڑے تو وہ کبھی نہیں کرتے۔ سکھوں کا ایک نشان جو ایسے ہمارے مسلمانوں کا ہے چاند تارا اور کراس ہے مسیحیوں کا، تو اس طرح یہ سکھوں کا ایک امتیازی اور مذہبی نشان ہے، یہ ہے وہ ان کی نشانی خوشونت سنگھ۔ یہ خوشونت سنگھ صاحب نے آپ کو خود یہ انڈیا میں جب آپ موجود تھے یہ انہوں نے دیا تھا، یہ جو ہے نا یہ وہ ہے ان کا کرپان، یہ جو چھوٹی وہ سکھ رکھتے ہیں یہ، اور یہ جو ہیں یہ جو خطوط ہیں وہ لکھتے تھے نا ان میں وہ یہ زیادہ تر لائبریری کی وہ
फ्लड में दूसरी वो बह साइड भी गए, दिखाएं, दूसरी तो साइड। वो ज़्यादातर बह गए, लेकिन जो महफूज रहे वो ये हैं, 4-5 खत हैं, बैक साइड ये खुशवंत सिंह के वो खतूत है, और इसमें है वो कि ये इसमें लिखा हुआ है जी कि हमारे पास, मैं हडाली को ऐसे समझता हूँ जैसे मैं मर जाऊँ तो मेरी राख हडाली में दफन होनी चाहिए, और ये चीज़ें तो किताब में भेजूँगा वो उसमें ले। और ये वो कपड़ा था जिसमें खुशवंत सिंह की राख आई थी। ये कपड़ा हमने बतौर निशानी महफूज रखा हुआ है इस लाइब्रेरी के लिए। ये राख के बाद आपने ये कपड़ा धो दिया था या नहीं, ऐसे ही है, ही? इसको अभी तक धोया नहीं, ये ऐसे ही पड़ा है, ये उसी फाइल में जिसमें उनका रिकॉर्ड है। तो राख उनकी वो मट्टी की किसी गडोली में नहीं आती है? नहीं, वो एक था डोली थी, वो छोटी सी स्टील की, जी जी। वो अपना फ़कीर सईद इजाजुद्दीन साहब ने रख ली, वो उनके पास रही, और कपड़ा मैंने रखा। कपड़ा आपके सामने वो उसमें थी, तो ये उसमें ये वो डोली इस कपड़े में लिपटी हुई थी, लपेटी हुई थी, उसको ये फिर खोल के ना